अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी में डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अवैस आफ्ताब, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं और लिखते भी हैं और बड़ा फिलोसॉफिकल लिखते हैं और इनकी कई आर्टिकल्स भी हैं। इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केस वेस्टर्न मिर्जा यूनिवर्सिटी क्लीवलैंड ओहायो में। आज हम इनसे बात करेंगे mental health disparities in Muslims in America, यानी कि जो मुसलमान अमेरिका में रहते हैं उनमें मेंटल हेल्थ के नफ्सियाती हवाले से क्या डिफरेंसेस या डिस्पैरिटीज नजर आती है। और इसलिए हम इनसे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि 2018 में ओवैस ने एक रिपोर्ट लिखी थी जो कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन में इन्होंने सबमिट की थी, पब्लिश हुई थी, तो उसमें इसका इन्होंने जिक्र किया था। अस्सलाम वालेकुम ओवैस, वेलकम टू द शो। Thank you, Dr. Shah. Happy to be here. Thank you. सबसे पहले तो ये बताएं कि 2018 में आपने जो ये रिपोर्ट लिखी थी, पहले तो ये बताएं कि इसका ख्याल आपको कैसे आया और उस रिपोर्ट में क्या था। तो एक्चुअली अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स उन्होंने सॉर्ट ऑफ लाइक प्रिपेयर किया और इशू किया है जिसका फोकस है हेल्थ डिस्पैरिटीज पर, क्योंकि पिछले सालों में रियलाइज किया गया है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं विद डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एथनिक माइनॉरिटीज, उनके जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट हो रहा है उनकी मेंटल हेल्थ पर। So they have this whole series of reports on health disparity जिसमें वो African Americans, Native Americans और दूसरे ethnic groups को उन्होंने address किया है। तो as part of that series, American Psychiatric Association also wanted to issue a report on mental health of Muslim Americans. तो मेरा चूंकि थोड़ा सा involvement थी American Psychiatric Association के साथ, especially I was one of their leadership fellows in the past, so they asked me if I could take a lead on writing that report. So that's how I got involved और मेरा उसमें involvement हुई। और eventually after sort of like working on this and after the internal review, this was published in 2018 और इस वक्त उनकी website पर, अगर आप American Psychiatric Association website पर जाएं, there is a separate section for health disparities, तो वहाँ पे ये report available है। और उसका focus ये है कि हम थोड़ा सा analyze करें कि इस वक्त जो Muslim American population है वो उनके sort of like उनके demographic characteristic किस तरह के हैं, वो किस तरह की challenges face कर रहे हैं और इसका impact उनकी mental health पर क्या हो रहा है। ठीक, तो ये बताएं कि आपने जो ये रिपोर्ट पब्लिश की और यह है, तो उसमें आपने क्या देखा कि मुसलमानों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नजर आता है? हाँ, तो इस वक्त यह है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चूंकि जो यूएस सेंसस होता है तो उसमें दे डोंट ऑफिशियली आस्क फॉर रिलीजियस एफिलिएशंस, तो वी एक्चुअली डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स के अमेरिका में इस वक्त कितने मुस्लिम हैं। जो डिफरेंट एस्टिमेट्स किए गए हैं बाय प्यू एंड अदर्स, वो सॉर्ट ऑफ लाइक रेंज करते हैं अबाउट 3.5 to 7 मिलियन। तो उसमें ये कि इट्स लाइक इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1 to 1.5% of the US population, making it the third largest religious group in America. और इसमें है कि it's a mix। पहले दो कौन से हैं? क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा कौन सा है, ये भी बता दीजिए। जुडाइज्म। और इसमें यह है कि जो मुस्लिम अमेरिकन पॉपुलेशन है इट्स अ मिक्स ऑफ यूएस बॉर्न एंड इमिग्रेंट पॉपुलेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 40% हैं दो दे आर यूएस बॉर्न, जिसमें देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एज वेल, और ऑलमोस्ट 60% आर इमिग्रेंट्स, जिसमें से जो हाफ हैं दे हैव अराइव्ड इन द लास्ट 2 decades. So it's a wide mix. There's may sort of like हमारे पास, you know, you're seeing a large amount of immigrants in the last 20 to 30 years, as well as you're seeing people जो यानी अमेरिका में ही रहे हैं for a long time और यहीं पले बड़े हैं। तो इसकी वजह से, और ये कि जो immigrants भी हैं they have arrived from more than 75 different countries. So it's one of the most diverse religious communities in America, or it's also one of the youngest. If you look at the percentage of youths, it's like among the religious groups, Muslim Americans are the youngest religious group in America. ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यंग है तो इसका मतलब ज्यादा से वो यहाँ रहेंगे। अच्छा, इस ग्रुप की क्या एजुकेशन लेवल मीडियन नजर आती है? ये एजुकेटेड ग्रुप है, कम एजुकेटेड ग्रुप है, और इनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है? मतलब अमीर ग्रुप है, गरीब ग्रुप है, मिडिल है, क्या है? हाँ, तो इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन है, और ख़ास तौर पे अगर हम जो डेटा है उसको देखें तो there's a difference between the US born Muslim Americans and the immigrant Muslim Americans. On average,
جو immigrant Muslim Americans ہیں they have higher education levels and higher income levels than the general American population versus جو US born Americans ہیں on average they have lower education levels and lower income levels compared to the average US population. So I think ہم ایک difference دیکھ رہے ہیں کہ there's a sub group جو struggle کر رہے ہیں education issues کے ساتھ, income issues کے ساتھ, poverty کے ساتھ, but at the same time there's another group which is very well educated, doing high functioning job and they're contributing to the society and they're doing very well. And both these groups have different challenges. ٹھیک ہے, تو جو امیگرینٹ گروپ ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہے تو ان کا سوشل اکنامک اسٹیٹس بھی زیادہ بہتر ہے, جس میں کہ کئی ڈاکٹرز ہیں, کئی انجینئرز ہیں, کئی اور طبقے کے لوگ جو آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بات بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ women are more likely to be educated, higher educated than men in this group. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن اس میں زیادہ ہے. ٹھیک, اچھا اب ہم مینٹل ہیلتھ کی اگر بات کریں تو مینٹل ہیلتھ میں آف کورس ہم امریکہ میں ہیں, اور ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں, ڈیزیزز ہیں, ڈپریشن ہے, اینگزائٹی ہے, اسکیزوفرینیا ہے, بائیپولر ہے, سب چیزیں نظر آتی ہیں. اولڈ ایج ہو تو ڈیمینشیا نظر آتا ہے. تو کیا ہماری پاپولیشن میں مسلم امریکنز میں کچھ ڈس آرڈرز ڈفرینٹ نظر آتے ہیں, وہی نظر آتے ہیں, کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے, کسی چیز کی زیادتی نظر آتی ہے, کیا نظر آتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو پاپولیشن لیول سرویز ہیں جس میں لوگ کمیونٹیز میں جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے سمٹمز یا پرابلم ایکسپیرینس کر رہی ہیں, وہ اس وقت آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہیں. دیر از آلموسٹ نو لٹریچر آن کمیونٹی سرویز. لیکن جو لوگ خود پریزنٹ کرتے ہیں فار ہیلپ ان دا کلینکس, اس کے اندر دیر آر سیورل اسٹڈیز دیٹ ہیو بین پبلشڈ. تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو سائیکیٹری کلینکس میں آ رہے ہیں ہیلپ لینے کے لیے, کیئر لینے کے لیے, کہ ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. اور اس میں جو پبلش لٹریچر ہے وہ شو کر رہا ہے ویری ہائی لیولز آف ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر. اور بیسکلی ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر اس طرح کی سچویشن ہے جس میں ایک پیشنٹ ڈفرنٹ طرح کے لائف پرابلمس فیس کر رہا ہے, اسٹریسرس فیس کر رہا ہے, اور ان اسٹریسرس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے سمٹمز آ رہے ہیں. لیکن وہ ڈپریشن انگزائٹی سمٹمز اتنے سویئر نہیں ہیں کہ ہم اس کو میجر ڈپریشن کہیں یا جنرلائز انگزائٹی کہیں, لیکن وہ سمٹمز پھر بھی پرابلمیٹک ہیں ان کے لیے. اور بیسکلی وہ کوپنگ جو ہے ان کی امپیئرڈ ہے, they're having struggle with coping the challenges they are facing. So compared to some of the other the US population, جو published data ہے اس میں show کر رہا ہے کہ جو Muslim Americans ہیں they have higher rates of adjustment disorder. اور adjustment disorder کے ساتھ there also seem to be higher rates of PTSD, basically post traumatic stress disorder, اور اس کے ساتھ depression اور anxiety کے rates بھی ہیں. Conversely, جو سبسٹنس یوز ڈس آرڈرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو پبلش لٹریچر ہیں اس میں مسلم امریکن کمیونٹیز میں ریٹس کم ہیں. اور اس کی وچ وی کین ایکسپیکٹ, کیونکہ ظاہر ہے ہاں جو ریلیجن اور کلچر ہے جو اسٹرانگلی ڈسکریج کرتے ہیں الکوہول اور دوسرے سبسٹنسز کو, تو اٹس ٹو بی ایکسپیکٹڈ. لیکن یہ ہے کہ دا ریٹس آر اسٹل رائزنگ اسپیشلی ان دا ینگر ایج گروپ. اور دیر از اے لاٹ آف اسٹگما اباؤٹ sort of like coming forth with that or discussing that. تو ہو سکتا ہے کہ younger age group میں substance use کے rates بڑھ گئے ہوں, لیکن وہ ابھی تک ہماری knowledge میں نہیں آیا کیونکہ لوگ sort of like open نہیں ہیں اس بارے میں. ٹھیک, تو یہ آپ نے بات کی کہ جو ڈرگ اینڈ الکوہول یا سبسٹنس یوز کا ریٹ ہے وہ کم نظر آتا ہے کیونکہ ریلیجن ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ نے خود اس بارے میں بات کی اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نظر تو کم آتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ ڈھکا چھپا ہوتا ہے, لوگ ذکر نہیں کرتے. اور ایک پرابلم جو کم از کم میں نوٹ کرتا ہوں سبسٹنس یوز کے بارے میں ہمارے پاپولیشن میں, وہ یہ کہ ارلی سٹیجز میں سبسٹنس یوز میں لوگ نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس. جب کبھی صورتحال بہت بگڑ جائے تو شاید وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس وقت تک کئی دفعہ کافی صورتحال بگڑ چکی ہوتی ہے, لیکن وہ کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے تو وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی بیماریوں کے بارے میں, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی سائیکیٹرک بیماریاں آف کورس سائیکو تھراپی, سوشل سپورٹ سے امپروو ہوتی ہیں. اور ہمارے کلچر میں کئی اور کلچروں کی طرح, ہسپینک کلچر کی طرح یا ایون افریقن امریکن کلچر کی طرح کافی کلوزنس ہے. کئی لوگ ساتھ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اگر نہیں ہے تو پھر بھی کلوز فیملی ہے, تو اس سے تھوڑی سی رسپانس میں فائدہ ہوتا ہوگا.
بالکل آئی تھنک اس وقت سب سے جو مسلم کمیونٹی کی اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ سوشل سپورٹ ہے, کیونکہ آئی تھنک جتنی ہمیں فیملی اور مسجد ہے فرینڈس کہیں کے بھی ساتھ ہے. ہاں تو دیر از اے لارجر کمیونٹی نیٹ ورک کہ چلو اگر فیملی کے ساتھ کلوز بھی نہیں ہے تو پیپل آر گوئنگ ٹو دا ماسک, پیپل آر کلوزلی انوالو ود ادر مسلم کمیونٹی, تو اس سے ان کو کافی ساری لائک سوشل سپورٹ ملتی ہے, سائیکولوجیکل سپورٹ ملتی ہے. تو جو اس طرح کی پرابلمس جو مائلڈ لیول پہ ہوں وہ ایزیلی سارٹ آف لائک فیملی سپورٹ کے ساتھ ایڈریس ہو جاتی ہیں, تو دے مائٹ ناٹ ایون ہیو ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر کیونکہ ان کو اس طرح سے اتنی سپورٹ ملتی ہے. اور اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے ان کو سائیکیٹرک مسئلہ, تو جو انکریز سپورٹ ہے دیٹس ہیلپ فل, کیونکہ اس میں پھر گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں اینڈ دیر آر پیپل ہو آر ولنگ ٹو اسٹیپ اپ and care for them. So I think یہ اس وقت it's one of the biggest positive attributes of the Muslim American community. ٹھیک, وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال اور ہے وقفے سے پہلے, وہ یہ کہ ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے, کچھ اسٹڈیز اس بارے میں آئی ہیں کہ ایشینز یا جسے ہم پاکستانی بھی ہیں, اکثر دواؤں کے تھوڑے ڈوزز پہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اگر لو ڈوز بھی کئی دوائیں دیں جیسے جو سائٹوکروم P450 2D6 اور اس پہ ہے, تو لو ڈوز میں بھی کچھ فائدہ ہونے کی امید ہوتی ہے. کیا اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں؟ I think اس میں تھوڑی سی انڈیکیشنز تو ہیں, تھوڑا سا لٹریچر ہے اس میں, لیکن ہمارے پاس اتنے ویل ڈیفائنڈ سائنٹیفک ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم جنرلائز کر سکیں, لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں نوٹ کیا ہے, اور جو تھوڑی بہت اسٹڈیز کی ہیں اس میں یہ ڈفرینسز تو نظر آئے ہیں, لیکن ویدر یہ ڈفرینس مزید اسٹڈیز کی ضرورت ہے مزید ہاں اس وقت ہم روٹینلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ڈفرینٹ ڈوزز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلیے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم اپنے اسپانسر ابن سینا کا بھی شکریہ ادا کرتے چلے جو ہمیں ہمیشہ اس پروگرام کو اسپانسر کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. وقفے سے واپس آ کے ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے وقفے تک, اور واپس آ کے یہ سلسلہ ہمارے ساتھ جوائن کیجیے. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے, جیسے کہ کارڈیولوجی, ڈرمیٹولوجی, سائیکیٹری, پوڈیاتری, نیورولوجی, نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل, ڈینٹل, ڈائگنوسٹک, اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلمز میں جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں ان کی کیا انڈیکیشنز ہیں, کیا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں مسجد کا بہت رول ہے, اسلامک سینٹرز کا بہت رول ہے, اسی طرح جس کو ہم اردو میں مولانا حضرات کہتے ہیں یا فیتھ لیڈر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, ان کا بہت رول ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ فیتھ لیڈر کا رول کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ اگر مجھ سے اگر آپ کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا رول بہت مثبت ہو سکتا ہے, جو ہر صورت میں کبھی کبھی نظر نہیں آتا. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو فیتھ لیڈرز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ بالکل, یہ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. تو اس وقت جو اویلیبل ریسرچ ہے, جو اویلیبل ڈیٹا ہے, وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو ان جنرل مسلم کمیونٹیز جو ہیں, دے لائک ریلیجن از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو دیم, اینڈ a lot of them are like sort of like closely related to the mosques in their area that regularly جاتے ہیں. تو اکثر جو مسلم کمیونٹیز ہیں, they have a close relationship with the imam جو ان کی لوکل مسجد کا ہے, particularly I'm talking about America. تو
انٹرسٹنگلی کافی سارے لوگ جن کو سائکیٹرک پرابلمز ہونا شروع کرتی ہیں یا جن کو ڈپریشن اینگزائٹی یا ڈفرینٹ کوپنگ پرابلمز ہونا شروع کرتی ہیں, تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا ڈاکٹر فرسٹ, a lot of them prefer to go to the imam first. تو ایکچولی انہوں نے ایک سروے کیا تھا جس میں آلموسٹ لائک 90-95% امامز نے کیا کہ ایٹ ون پوائنٹ اور another they have had people come to them with psychiatric problems. تو اس وقت چونکہ جو امام کا رول ہے in the religious community, the imam is seen as a trusted religious figure, تو کافی سارے لوگ they feel more comfortable approaching the imams with these problems rather than initially going to the doctor. لیکن اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشن لیول ہے, جو اویئرنیس ہے سائیکیٹرک ایشوز کی, وہ ڈفرینٹ امامس میں ڈفرینٹ ہیں. there are some who are very well educated جن کو they know, they understand کہ یہ پرابلم جو ہے یہ کلینکل لیول تک آ گئی ہے, جبکہ کچھ اور امام ہیں they don't have that much exposure, they don't have that much knowledge. تو اس میں آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ جو امامس ہیں مسلم امریکن کمیونٹی میں, there needs to be education efforts کہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کس طرح کے مسئلے ہیں جو میڈیکل سیٹنگس میں بہتر طریقے سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, کس طرح کے مسئلے ہیں جو جن کو ڈاکٹر کا ریفرر چاہیے, یا تو اس میں امام جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا رول ٹریاجنگ کا ہو سکتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آئیں جو اپنے ڈفرینٹ ذہنی سائیکولوجیکل پرابلمس کے ساتھ, تو اس میں امام can listen to them and they can make a decision کہ یہ is this like a problem of everyday living, جس میں تھوڑی سی ان کو they just need a little bit of moral support, یا یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر کو ریفر کرنا چاہیے. اور اس کیس میں امام جو ہیں they can take the lead in referring the person and the family to the doctor. ٹھیک, تو وہ بہت لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کلیدی کردار, لیکن یہ کہ ان کی بھی تھوڑی اس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا مینٹل ہیلتھ سائنس سمپٹمز ہیں, کیا کرنا چاہیے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیونکہ موقع ہے تو بتاتے چلوں کہ ہم نے ہیوسٹن میں اپنے ابن سینا فاؤنڈیشن کی ہی تعاون سے پہلی مسلم امریکن مینٹل ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کرنے والے تھے ہم ستمبر میں 12 ستمبر کو, لیکن پھر وہ کورونا کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے اٹ ہیز بین ڈیلیڈ, ناؤ ٹو بی نیکسٹ ایئر. اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم فیتھ لیڈرز کو, امام کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سمجھائیں, بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہمارے مسلمانوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو اس سے نہ صرف ہمارا فائدہ ہے بلکہ مسجدوں کا, لوگوں کا بھی فائدہ ہے. یہ ہمارا مقصد تھا اور انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ایئر پھر شروع کریں گے اور سلسلے کو جاری رکھیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دوائیں لینے سے پرہیز کرتے ہیں, اور ان کا اس میں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ٹھیک کرے گا, جو اللہ بہتر کرے. اور مطلب بالکل اللہ پہ توکل تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں اس صورت میں اگر ہم امام صاحب کو انوالو کریں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے کئی اسکیزوفرینیا ہے جو کہ دواؤں کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں آئی تھنک اس میں جو ہے جو ڈیفینیٹلی جو امام ہیں اور جو دوسرے ممبرز ہیں ریلیجیس کمیونٹی کے, وہ بڑا اہم کردار کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک لائک ون آف دا فیچرز آف تھنگس لائک اسکیزوفرینیا ہے کہ اس میں اکثر لوگ پیشنٹس جو ہیں وہ سسپیشیس ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے, خاص طور پہ ڈاکٹرس کیونکہ یو نو دے آر انفیملیئر, تو a lot of times جو پیشنٹس ہیں وہ ڈیفیکلٹ ان کے لیے ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا ڈاکٹر کو, اور وہ ٹرسٹ کرنا کہ یہ جو میڈیکیشن آفر کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال میں اگر someone they trust, someone they know well, وہ بھی ان کو ایڈوائز کرے, وہ بھی ان کو ریکمینڈ کرے کہ نہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے, this is important for you, تو it's much more likely کہ وہ اس میڈیکل انٹرونشن کو فالو کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ ہے کہ اس میں جو ایٹیٹیوڈس ہیں مسلم امریکن کمیونٹی کے ٹورڈز میڈیسن, they range a lot. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا تھوڑا سا ایک بڑا ریلیجیس ڈٹرمنسٹک سا آئیڈیا ہے کہ جو بھی ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, تو اس میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ایکچولی جو سروے کیے گئے ہیں اس میں میجورٹی لوگوں کا جو ان کے جو ریلیجیس بلیفس ہیں they don't contradict with medical views and our scientific knowledge. So وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل they're going to have you know ان کی جو بھی religious destiny ہے اللہ نے لکھی وہ تو ہے, لیکن at the same time there's a role for scientific intervention, there's a role for medical knowledge. So you can call it pluralism کہ majority جو مسلم Americans ہیں they understand کہ دونوں چیزیں they go hand in hand and they're both needed. ٹھیک. اچھا جب ہم کسی مسلمان مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو کیا کچھ ہم
خاص احتیاط رکھتے ہیں, کوئی اسپیشل کنسیڈریشنز کرتے ہیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آف کورس جب ہم کسی اور کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ, ان کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھیں, اور ایز اے سائیکائٹرسٹ ہمارا آف کورس یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم کوئی بائسز نہ لائیں, اگر ہمارے اندر ہیں بھی تو نہ لائیں. تو کیا اس میں کنسیڈریشن ہمیں کرنی چاہیے, دیکھنی چاہیے؟ آئی تھنک ایک اس وقت خاص طور پہ جب ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرس ٹریٹ کر رہے ہیں مسلم امریکنس کو, تو ایک جو بگیسٹ چیز جو تھوڑی سی اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے وہ ہے کہ مسلم کمیونٹی از فیسنگ اے لاٹ آف ریلیجیس ڈسکریمنیشن اینڈ اسلاموفوبیا فرام سرٹن سیکٹرز آف دا سوسائٹی, اور خاص طور پہ ان ریسنٹ ایئرس جیسے وی ہیو سین سم شفٹس in American politics, and we have seen some rise of certain groups who express discriminatory ideas against immigrants and discriminatory against religious Muslims. So Islamophobia has emerged as a major concern, which contributes to a lot of stress, which contributes to adjustment disorders, دوسری طرح کے. تو understand کرنا کہ آپ کا جو patient ہے, they might be experiencing some of these cultural stressors is very important. اور دوسری جو اس کی کنسیڈریشنس ہیں وہ ریئلائز کرنا کہ جو ان کی جو ریلیجیس آبلیگیشنس ہیں, جس طرح فاسٹنگ کی, کہ if they want to fast تو اس میں ہم ان کی میڈیکیشن کی ڈوز ایڈجسٹ کر دیں, یا اس کی اسکیجولنگ اس طرح کریں کہ دیٹ اٹ would not contradict with what they want, اور خاص طور پہ ان کی اور ان کو الاؤ کرنا کہ اگر میڈیکیشن کے علاوہ ساتھ ساتھ they want to do their religious practices یا they want to get religious counseling, تو وہ as long as it's not interfering with the medical care, you know, that's a good thing, and that should be encouraged. So I think in general sort of like patients ko approach karna with this greater appreciation of the cultural forces اور جو ان کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, that's very important. اور I think اس میں ہم نے پہلے مینشن کیا کہ جس طرح مسلم امریکن کمیونٹی میں ان کی سوشل سپورٹ is a big positive characteristic. So اور جو ان کی جو اسلام کی ریکمینڈیڈ ہائیجین پریکٹسز ہیں اور جو سبسٹنس یوز کی جو ڈسکریج کرتے ہیں, تو all of those things play in favor of mental health. So clinicians can also sort of like emphasize and use those things for the positive benefit of the patient. ٹھیک. اور آپ نے کیونکہ ریلیجن کی بات کی تو اس میں پھر ایکسٹریمزم کا بھی ذکر آتا ہے, اور کم از کم میرے نزدیک آف کورس ایکسٹریمزم از ناٹ گڈ ان اینی وے, لیکن اگر کسی آدمی کو آلریڈی انڈر لائنگ مینٹل النس ہے اور ساتھ میں ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ آ جائے تو دیٹ کوڈ بی ا لیتھل کمبینیشن ان مینی سینس, رائٹ؟ بالکل ہاں. ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ جو ڈفرینٹ طرح کے سائیکوٹک النیسز ہیں, خاص ہم نے اسکیزوفرینیا کا مینشن کیا, لیکن اکثر لوگوں کو ڈیلوژنل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا ان کی پرسنالٹی سارٹ آف لائک پیرانوئڈ آئیڈیاز کی. تو اس طرح کے لوگ they are very susceptible towards extreme ideologies, or this is not restricted to any religious group, کیونکہ یہ والے disorders ہیں ہر یعنی ایتھیسٹ کو بھی ہوتے ہیں, ہر ریلیجن میں اس طرح ہوتے ہیں, لیکن جہاں بھی ہوں اس طرح کا جو پرسن ہوگا جو predisposed ہے paranoid یا suspicious thinking کی towards, ان کی attention اور attraction جائے گی some of these extreme ideas which can even be conspiracy theories. تو اس طرح کے patients جو ہیں they can find extremist ideologies very attractive, اور اس میں I think اس میں sort of like پھر یہ carefully clinician کو determine کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جو delusions ہیں یا جو psychotic illness ہے وہ role کیا play کر رہی ہے versus جو ویسے in general extremist thinking کیا role play کر رہی ہے. تو وہ differentiate کرنا کئی دفعہ in clinical setting تھوڑا سا challenging ہو جاتا ہے, but it's very important to consider کہ ان کو clinical problem ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوموسیکچولیٹی, جس کو ہم یہاں پہ انگریزی میں LGBT بھی کہتے ہیں, LGBT بھی کہتے ہیں, تو آف کورس ریلیجن اور ہوموسیکچولیٹی LGBT آف کورس بہت تضاد ہے اس میں, لیکن یہ کہ یہ حقیقت کو جھٹا بھی ہم نہیں سکتے کہ دیز تھنگز ایگزسٹ, رائٹ؟ تو اس صورت میں کیسے اپروچ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو, کیونکہ ایز مچ ایز کوئی چاہے یا نہ چاہے جو فیکٹ آف دا لائف ہے وہ فیکٹ آف دا لائف ہے, اینڈ دیز تھنگز ڈو ایگزسٹ. تو اس میں کیسے اپروچ کر سکتے
ہیں وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں یا ان کی فیملیز خاص کر, ان کو کیسے اپروچ کر سکتی ہے؟ یہ آخری سوال ہے, پھر ہم دس از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک, کیونکہ یہ خاص طور پہ مسلم امریکنز میں یہ مسئلہ کافی لائک اٹس گیٹنگ مور پرومیننس. آئی تھنک اس میں آئی وونٹ گو انٹو دا ریلیجیس ڈبیٹس, لیکن آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, جو ہمارا سائنٹیفک ایویڈنس ہے, دیٹ شوز کہ جو LGBTQ اورینٹیشنز ہیں, دیز آر ناٹ اے میٹر آف چوائس. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, اسی طرح ہم مختلف ٹاپکس لے کے آتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.